मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई तो मेरी बहन ने रोते हुए अपनी झोली फैला दी। वो बांझ थी। कहने लगी, तुम्हारे पास तो पहले भी एक बेटा है, ये दूसरा बेटा मुझे दे दो। बहन की मोहब्बत में मैंने शोहर से लड़ झगड़ कर अपना बेटा बहन की गोद में डाल दिया। बहन मेरे बच्चे को लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। 3 साल बाद जब मैं और मेरा शोहर बच्चे की याद में तड़प कर मेरी बहन के घर पहुंचे तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बहन ने तो मेरे बच्चे की। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा, जाहद ने बड़े सख्त लहजे में कहा। मैं भी अपनी जिद में अड़ी हुई थी। मैंने कहा, आखिर आपको मसला क्या है? वो मेरी सकी बहन है, पिछले 10 साल से औलाद के लिए तरस रही है और अल्लाह ने हमें पहले से औलाद दी है। और आप जानते हैं कि अभी हमजा 1 साल का भी नहीं हुआ। मैं दो दो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती और ना ही आपके हालात ऐसे हैं कि आप दो दो बच्चों की कफालत कर सकें, इनकी अच्छे से परवरिश कर सकें। मैंने जाहद को समझाना चाहा, लेकिन वो खड़ा हो गया। वो कहने लगा, मेरी औलाद मेरी जिम्मेदारी है। मैं मेहनत करूं, मजदूरी करूं, ईंटें उठाऊं, पत्थर उठाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं अपना बच्चा खुद पालूंगा। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा। मुझे 6वां महीना था जब अपनी बहन के बेपनाह इसरार पर मैंने जाहद से पहली बार ये बात की, लेकिन वो तो सुनते ही हत्थे से उखड़ गया। वो कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपना बच्चा क्यों दूंगा? लेकिन मैंने रोते हुए जाहद से कहा, अगर आपकी बहन 10 साल से बे औलाद होती और आपके सामने आंसू बहाती, रोती, गिड़गिड़ाती, तो क्या आप अपना बच्चा इसे नहीं देते? मेरी बात सुनकर जाहद कुछ देर खामोश हो गया। मैंने कहा, मुझे बताएं, अगर आपकी बहन बांझ होती और इसके पास औलाद होने का कोई आसरा नहीं होता, तो क्या आप भी अपनी बहन को यूं खाली हाथ लुटा देते? मेरे बहते आंसू देखकर दाहद कहने लगा, हाँ, मैं अपनी बहन को भी खाली हाथ लुटा देता। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं देना चाहता और ना ही मैं अपना बच्चा किसी को दूंगा। मैं अपनी बहन को हामी भर चुकी थी और 4 माह बाद मेरी बहन बच्चा लेने के लिए आ रही थी। वो दूसरे शहर में रहती थी। मैंने इस 4 माह में जाहद को हर सूरत में मनाना था ताकि वो दूसरा बच्चा देने को तैयार हो जाए। जाहद यूं तो बहुत मेहनती था, लेकिन इसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी। घर अपना था, लेकिन छोटा सा था। बस एक कमरा था, छोटा सा सेहन, बावर्ची खाना था। और शादी के फौरी बाद हमजा की पैदाइश ने तो मुझे बुखला के रख दिया था। घर का काम करने के बाद मैं सिलाई करती थी, फिर ही घर का खर्चा चलता था। लेकिन हमजा के बाद तो जैसे सिलाई का वक्त ही नहीं मिलता था। हालांकि मुझे कभी भी जाहद ने काम करने के लिए नहीं कहा था। जैसे तैसे भी वो घर का खर्चा पूरा कर रहे थे। लेकिन हमजा अभी 8 माह का ही हुआ था कि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन मैं भी नहीं चाहती थी कि मुझे दूसरा बच्चा हो, क्योंकि मैं जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर थी। यहाँ तक कि मैंने हमजा को भी मदर फीड पर नहीं रखा था। इसलिए डब्बे का दूध आता था और डब्बे के दूध की कीमत तकरीबन 2000 रुपये थी, जो कि सिर्फ 8 दिन चलता था। और जाहद वो दूध मुश्किल ही पूरा कर पाता था। बहरहाल जैसे तैसे वो लेकर आता था। वो ठेके पर घर बनवाता था, बिजली का काम भी करना जानता था और जो वक्त बच जाता वो बाइकिया चलाता था। कभी रात के 1 बजे वापस आता तो कभी रात के 2 बजे वापस आता। जब आता तो थकन से चूर होता। मैं इसे कहती कि क्यों इतनी मेहनत करते हो, क्या तुम्हें आराम की जरूरत नहीं? वो कहने लगा, बच्चे पालने हैं यार, घर के अखराजात भी हैं, कोई बात नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखो, हमजा का ख्याल रखो। क्योंकि वो भी पैदाइशी तौर पर कमजोर था। आए दिन कभी से बुखार हो जाता तो कभी पेट में दर्द का मसला रहता। मैं इन्हीं उलझनों से नहीं निकल पा रही थी जब ये खबर मुझ पर एक और बड़ी जिम्मेदारी बनकर टूटी थी। राहत इस बार भी खुश था, मुस्कुरा रहा था। वो कहने लगा, चलो अच्छी बात है, हमजा को कोई भाई या बहन आ जाए तो इसका दिल भी लगा रहेगा। मैंने कहा, क्या हो गया है आपको? हम किन हालात से गुजर रहे हैं ये आपको अंदाजा नहीं। मेरी बात पर इसके माथे पर बल पड़े। मैं कहने लगा, क्यों कुफराने नेमत कर रही हो? अपनी बहन को ही देख लो, 10 साल से वो बच्चे के लिए तड़प रही है। खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चों को गिराने की कोशिश की
اللہ پاک دے رہا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور میں تمہیں ایسی ویسی کوئی بھی بات سوچنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، جس کو ضرورت ہے اسے تو دے نہیں رہا، اور جس سے ایک نہیں پالا جا رہا اس کو دوسرا بھی دے رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میری بات شاید زاہد کو بہت بری لگی۔ وہ کہنے لگا، جمیلہ، اگر ایک لفظ اور کہا تو ہاتھ اٹھ جائے گا میرا، اور غصے میں اس نے یہ بات کہی تھی تو میں چپ ہو گئی۔ حالانکہ زاہد اس مزاج کا آدمی نہیں تھا، وہ بہت نرم مزاج کا انسان تھا۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، لیکن مجال ہے اس نے کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات کی ہو۔ غریب تھا لیکن مجھے کبھی تنگی نہیں دی تھی۔ وہ تین تین جگہ محنتیں کرتا تھا، ہر وقت کپڑے میلے کے چلے رہتے، لیکن جب یہ دیکھتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تو صبح سویرے میرے اٹھنے سے پہلے گھر کے کئی کام کر دیتا تھا۔ واشنگ مشین میرے ابا نے مجھے جہیز میں دی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ کپڑے دھوتا، پھر کچن کی صفائی بھی کر دیتا، صحن میں جھاڑو بھی لگا دیتا، پھر اپنا ناشتہ بنا کر کام پہ چلا جاتا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور مجھے کسی چیز کی تنگی نہیں آنے دیتا تھا۔ حمزہ کی وجہ سے میں رات بھر سو نہیں پاتی تھی کیونکہ وہ بہت تنگ کرتا تھا۔ رات کو مجھے زاہد کا بھی بڑا خیال ہوتا کہ دن بھر کام کر کے آتا ہے، رات تک بائکیا چلاتا ہے، اسی لیے میں حمزہ کو لے کر باہر آ جاتی، لیکن جب وہ دیکھتا کہ میں کمرے میں نہیں تو میرے پیچھے آ جاتا اور کہتا، کیا ہوا، تم کمرے میں کیوں نہیں؟ میں کہتی، یہ رو رہا ہے، تمہاری نیند خراب ہوگی۔ وہ کہنے لگا، مجھے تو ایسے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے، بیمار پڑ جاؤ گے؟ وہ کہتا، مجھے میرا بچہ دو، تم جا کر آرام کرو۔ مجھے حیرت ہوتی، میں زاہد سے بے پناہ محبت بھی کرتی تھی اور اس کی عزت بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ میرا احساس کرتا تھا۔ اس کے پاس بے شک دولت نہیں تھی، نہ ہی پیسوں کی برفانی تھی، لیکن عزت بہت دیتا تھا، اور شاید عورت کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب میں نے آپا کو یہ بات بتائی کہ میں دوسری بار پریگننٹ ہو گئی ہوں تو میری آپا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ کہنے لگی، جسے اللہ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور جسے نہیں دیتا اس کے 10 سال بھی گزار دیتا ہے۔ ارے میں تو اپنی سونی کوک کو دیکھ کر تڑپتی ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، جمیلہ، اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دے دو گی؟ اور بدلے میں تمہیں پورے 10 لاکھ روپے دوں گی۔ دیکھو، میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں۔ میری آپا ویسے بھی میری مالی مدد کر دیا کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ زاہد کا کام اتنا اچھا نہیں، لیکن جب دل چاہتا تو مجھے کبھی 10,000 کبھی 5,000 پہ بھجوا دیتی۔ 10 لاکھ کا سن کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی زاہد نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اگر 10 لاکھ کی رقم ہو تو مجھے ایک دکان مل جائے گی اور میں وہاں بیٹھ جاؤں گا تو مجھے الیکٹریشین کا کافی کام ملے گا۔ دکان چھوٹی ہے لیکن بیٹھنے کا ٹکانہ مل جائے تو کام کی کمی نہیں۔ ابھی تو مجھے خود مانگنا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں سوچنے لگی، اگر یہ 10 لاکھ ہمیں مل جائیں تو زاہد کو بھی تھوڑا سا سکون ہو جائے گا۔ بیچارہ دن بھر محنت کرتا ہے اور رات کو بھی محنت کرتا ہے، پھر جا کے پیسوں کی شکل دیکھنی نصیب ہوتی ہے۔ اگر اپنی دکان ہوگی، اپنا کام ہوگا تو وہ بھی رات رات بھر بائکیا نہیں چلائے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جب میں اس بات کا ذکر زاہد سے کروں گی تو وہ تو غصے میں آگ بگولا ہو جائے گا۔ زاہد نے تو مجھے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ زاہد نے مزید محنت شروع کر دی تھی۔ رات کو 3 بجے تک بائکیا چلانے لگا، صبح بھی جلدی کام پر نکل جاتا تھا۔ آج رات وہ آیا تو بے حد تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو چکرا کر زمین پر گر گیا۔ میری تو گویا جان نکل گئی۔ میں نے کہا، زاہد، کیا ہوا؟ شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چکر آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو سنبھالا اور کمرے میں لے گئی۔ وہ بے سدھ سو چکا تھا۔ صبح دیر سے اٹھا، لیکن جیسے ہی اٹھا کہنے لگا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کام پر جانا تھا۔ میں نے کہا، ضد کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں یہ نہیں مان لیتے کہ ابھی ہماری پوزیشن نہیں کہ ہم دو دو بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں؟ میری بہن بہت پیار سے میرے بچے کو پالے گی، اسے ممتا کا پیار دے گی۔ تمہارا بچہ ایک اچھی زندگی گزارے گا، ایک اچھے اسکول میں پڑھے گا، پھر جتنی میری بہن اولاد کے لیے ترسی ہوئی ہے وہ تو اسے سینے سے لگا کر رکھے گی، اور میرا بہنوئی بھی۔
آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ ابھی ایک بچہ پالنے میں آپ تھک چکے ہیں، دوسرا بچہ ہو گیا تو کیا 24 گھنٹے کام کرتے رہو گے؟ آرام نہیں کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، پھر میرا کیا ہوگا؟ حمزہ کا کیا ہوگا؟ زاہد اپنی ضد پلیز چھوڑ دو، میری بات مان لو۔ شاید وہ بھی تھک چکا تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میری بہن کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کا خرچہ بھی وہ بھرے گی، مجھے ہر مہینے پیسے بھیجے گی، کھانے پینے کے لیے اچھی خوراک کے لیے، اور ڈاکٹر کی فیس بھی بھیجے گی۔ پھر بچے کا کیا ہے؟ ہم پھر سے اللہ تعالیٰ سے بچہ لے لیں گے جب آپ کے حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ شاید زاہد سمجھ چکا تھا اسی لیے مان گیا، لیکن یہی کہتا تھا یار بہت دور چلا جائے گا، اور تم جانتی ہو کہ میں اس پوزیشن میں نہیں کہ بار بار لاہور جا کر اپنے بیٹے کی شکل دیکھوں۔ میں نے کہا آپا ہیں نا، آپا ٹکٹ کے پیسے دیں گی، اور آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بہرحال میں نے زاہد کو منا لیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دل کو تو میرے بھی ہول پڑنے لگے تھے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش شاید کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کے دامن میں ڈال دے۔ بے شک سریا میری سکی بہن تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے پالے گی، لیکن پھر بھی میرا دل یہ سوچ کر ہول جاتا تھا۔ میں نے زاہد کو تو راضی کر لیا تھا، لیکن اپنی ممتا کا کیا کرتی؟ بچے 4 ہوں یا 6 ہوں یا 1 ہو، ماں کے لیے اس کا ہر بچہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے، اسے خود سے جدا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال 9 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا۔ میری آپا ڈلیوری سے پہلے ہی میرے پاس آ چکی تھیں، اور ہاسپٹل بھی وہی لے کر گئی تھیں۔ میرے بہنوئی بھی آئے تھے، دونوں بہت خوش تھے۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کس طرح چھپاتے۔ میرا دوسرا بیٹا بھی آپریشن سے ہوا تھا، سارا خرچہ میری بہن اور بہنوئی نے اٹھایا۔ میں نے اس بار بھی بیٹے کو جنم دیا۔ میرا دل اس وقت زور سے دھڑکا جب میرا دوسرا بیٹا دنیا میں آتے ہی رونے لگا۔ دل کو عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا، پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل چاہا کہ اپنے لختے جگر کو سینے سے بھینچ لوں، اسے پیار کروں، اسے چوموں، لیکن اگر میں اسے سینے سے لگا لیتی تو شاید اپنی آپا کو نہ دے پاتی۔ میں جب کمرے میں شفٹ ہوئی تو آپا نے میرے ہی بیٹے کو پکڑا ہوا تھا۔ بس ایک نظر میں نے ڈالی، وہ بہو میری شکل کے تھا۔ زاہد بھی وہاں موجود تھا اور حمزہ بھی۔ زاہد بڑی ترسی ہوئی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، اور ساتھ مجھے بھی شکوہ بھری نظروں سے، لیکن بہرحال ہم زبان دے چکے تھے۔ میں تو اس کیفیت سے گزر رہی تھی کہ زاہد کے سامنے اپنا دل بھی ہلکا نہیں کر سکتی تھی اور رو بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑا دل چاہا کہ آپا سے کہوں آپا مجھے دو، میں اسے ایک بار سینے سے لگا لوں، ایک بار اپنی ممتا کو تسکین پہنچا لوں، لیکن چاہ کر بھی نہیں کہہ پائی۔ شاید زاہد سے برداشت نہیں ہوا اور وہ کہنے لگا کچھ دیر کے لیے مجھے پکڑا دیں۔ وہ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، پکڑ لو۔ انہوں نے فوراً سے زاہد کو بچہ پکڑا دیا۔ زاہد نے جو سینے سے لگایا، میں نے آج تک برے سے برے حالات میں بھی زاہد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے۔ بہت صبر سے کام لیتا تھا، بہت صبر والا مرد تھا، لیکن اپنے بچے کو سینے سے لگا کر اسے آنسو بہاتا دیکھا تھا میں نے۔ وہ بے تحاشا اسے چوم رہا تھا، پیار کر رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی یہ نہیں کر پائی۔ میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دل چاہا کہ آپا سے کہہ دوں مجھے نہیں دینا اپنا بچہ، یہ میرا ہے۔ 9 ماہ میں نے اپنے بچے کو اپنے وجود میں محسوس کیا ہے، میری سانس سے اس نے سانس لی ہے، میری خوراک سے اس نے کھایا پیا ہے، میرے ہر احساس سے وہ واقف ہے۔ میں کیوں دے دوں، لیکن کہہ نہیں پائی۔ آپا اسے فیڈر پلا رہی تھیں اور بار بار چوم رہی تھیں، لیکن میں اپنا دل پتھر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے میں ہاسپٹل سے گھر آئی تو میں نے آپا سے کہا آپ اسے لے جائیں ورنہ شاید میں دے نہ پاؤں۔ میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپا نے اگلے روز ہی جہاز کی ٹکٹ کروا لی، مجھے 10 لاکھ کی رقم بھی دے دی۔ میں نے زاہد کو ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ بچے کے بدلے آپا مجھے 10 لاکھ دے رہی ہیں۔ جب آپا واپس چلی گئیں تب میں نے وہ 10 لاکھ زاہد کے ہاتھ میں رکھے۔ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، وہ کہنے لگا اتنی بڑی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے کہا زاہد یہ آپا نے دیے ہیں، ان پیسوں سے تم دکان خرید لو تاکہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ زاہد نے کہا آپا نے اتنی بڑی رقم کیوں دی؟ میں نے کہا اسی لیے کہ ہم نے انہیں بیٹا دیا ہے۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو زاہد نے میرے منہ پر مارا۔
وہ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں اپنی اولاد کا سودا کرتے ہوئے؟ جمیلہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں گمسم اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے اپنے بیٹے کے بدلے 10 لاکھ روپے لے لیے۔ تمہیں لگتا ہے اولاد کی قیمت ہوتی ہے؟ میں نے کہا اولاد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، آپا کو ہمارے حالات کا پتا ہے، اور پھر ہم نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے۔ 10 لاکھ دے کر انہوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، پلیز اسے رکھ لو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پریشان رکھو اور تھکے تھکے رہو، اتنی محنت کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا یہ رکھو واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ زاہد تمہیں میری قسم ہے تم یہ پیسے واپس نہیں کرو گے، اس سے وہ دکان خرید لو تاکہ تم بیٹھ کر کام کر سکو۔ اس بار بھی میں نے زاہد سے بات منوا لی، زاہد نے دکان خرید لی اور اس کا کام بھی اچھا چلنے لگا۔ اب وہ رات 10 بجے گھر آ جاتا اور آ کر حمزہ کو پکڑ کر پیار کرنے لگتا۔ ہمارے حالات اب بہتر ہونے لگے۔ حمزہ 2 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اس 2 سال میں نے آپا سے بڑی بار کہا کہ میرے چھوٹے منع سے بات کروائیں۔ آپا نے اس کا نام اسد رکھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آپا میری اس سے بات نہیں کرواتی تھیں۔ جب بھی میں کہتی میری اسد سے بات کروائیں تو وہ بات ٹال جاتی، کبھی کہتی کہ ابھی سویا ہوا ہے، تو کبھی کہتی وہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے، یا کبھی کہتی کہ اپنے بابا کے ساتھ باہر گیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی آواز سننے کو بھی ترسنے لگی تھی۔ ایک بار مجھ سے زاہد کہنے لگا کہ حمزہ اب 3 سال کا ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اور اولاد کر لیں کیونکہ میرا اب کام اچھا ہو چکا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اللہ پاک مجھے ایک اور بچہ دے دے، لیکن اس بار مجھے بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی کوشش کی، ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کروایا، لیکن جب ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کروائے تو پتا چلا کہ دوسری ڈلیوری میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئی تھیں کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ سن کر زاہد کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ پھر سے مجھے بولنے لگا۔ وہ کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا نا مت دو اپنا بچہ، اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی، تم نے ناشکری کی تھی۔ تم نے یہ کہا تھا کہ جس کے حالات نہیں ہوتے اسے اللہ پاک اولاد پہ اولاد دیتا رہتا ہے، اور جس کے حالات اچھے ہوتے ہیں جو ترستا ہے اسے نہیں دیتا۔ اتنے بڑے بڑے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ اور میں یوں تھی کہ روئے جا رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا اسد کو دیکھنے کے لیے۔ حالانکہ اب میں آپا سے اسد واپس نہیں لے سکتی تھی، لیکن اسے دیکھ تو سکتی تھی، اسے سینے سے لگا کر اپنے دل میں ممتا کی پیاس بجھا تو سکتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ایک ہی بچہ ممتا کو تسکین دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ماں کے جتنے بھی بچے ہوں، ماں کی تڑپ ہر بچے کے لیے الگ ہوتی ہے، ہر بچے کے لیے فکر الگ ہوتی ہے، ہر بچے کو سینے سے لگا کر ایک الگ سکون ملتا ہے۔ یہ قانون قدرت کی بات ہے جو مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن تب جب میرے ہاتھ میں بس ایک ہی بچہ بچا تھا اور وہ تھا حمزہ۔ میں اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہ کی بہت معافی مانگتی، روتی گڑ گڑاتی، لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں بہت بری طرح سے ڈر گئی۔ میں سو رہی تھی جب مجھے لگا کوئی 2 سال کا بچہ آنسوؤں سے رو رہا ہے، بلک بلک کر کہہ رہا ہے اماں مجھے اپنے پاس بلا لو، اماں مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اور مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا اسد۔ کیوں نکلا یہ میں نہیں جانتی، لیکن میں بے چین ہو گئی۔ میرے یوں پکارنے پر اور اٹھنے پر زاہد کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے میرا بچہ رو رہا ہے۔ زاہد کہنے لگا اب اسے سوچنا چھوڑ دو، جب دے دیا تو بس دل بھی بھڑا کرو۔ تم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگی ہو، اسی لیے تمہیں ایسے خواب آ رہے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگا کہ ایسا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، بات کچھ اور تھی۔ میں بے چین رہنے لگی۔ میں شاید اس واقعے کو بھول جاتی یا فراموش کر دیتی، لیکن اگر یہ واقعہ ایک ہی بار ہوتا۔ اب وہ اکثر مجھے خواب میں نظر آتا، کبھی ایسا لگتا جیسے اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، تو کبھی یوں دکھائی دیتا جیسے اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے، وہ مجھے پکارے جا رہا ہے۔ میری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ میری رات کی نیندیں اڑ گئیں۔ اب تو میں نے آپا سے ضد کرنی شروع کر دی کہ وہ میری اسد سے بات کروائیں۔ آپا ابھی بھی ٹال مٹول کر رہی تھیں۔ ایک بار تو میں بھڑک اٹھی، میں نے کہا آپ میری اسد سے بات کیوں نہیں کروا رہی؟ وہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے تم اسد سے بات کرو گی تو تمہارے دل میں ممتا کا جذبہ جاگ اٹھے گا، کہیں تم اپنا بچہ مجھ سے مانگ ہی نہ لو۔ میں نے کہا آپا ایسی کوئی بات نہیں، پلیز میری اسد سے بات کروائیں۔ جیسے ہی آپا نے اس کے کان میں فون لگایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ابھی بھی اماں اماں کہہ کر پکار رہا تھا، رو رہا تھا۔
میں اسے بس اسد ہی کہہ پائی اور کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آپا نے بس چند سیکنڈ ہی میری اس سے بات کروائی۔ میں نے کہا یہ رو کیوں رہا ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، ذرا بیمار ہے۔ میں نے کہا بیمار کیسے پڑ گیا، آپ نے اسے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنی جان سے بڑھ کر میں اس کا خیال رکھتی ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ تم مجھ پر ہی الزام لگاؤ گی۔ پھر جب آپا نے فون بند کر دیا، میں اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اسی لیے میں نے زاہد سے کہا مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے لاہور جانا ہے۔ مجھ سے زیادہ تو وہ شاید بے چین تھا، اسی لیے کہنے لگا ہاں چلتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن ہم آپا کو نہیں بتائیں گے کہ ہم لاہور آ رہے ہیں، مجھے بس اچانک جانا ہے۔ یہ سن کر زاہد مجھے دیکھنے لگا، وہ کہنے لگا کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کہیں ان کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ؟ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آپا کو بتا دیا کہ میں لاہور آنا چاہتی ہوں تو وہ مجھے منع کر دیں گی، انکار کر دیں گی، لیکن مجھے ہر صورت اسد کو دیکھنا تھا۔ کچھ دن بعد زاہد لاہور کی ٹکٹیں لے آیا۔ پورا سفر میرا بے چینی سے گزرا۔ لاہور اترے تو میں نے سیدھا آپا کے گھر کا رستہ طے کیا، لیکن جیسے ہی دروازے تک پہنچے تو اندر سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم جب پہنچے تو رات کا وقت تھا، تقریباً رات کے 12 بجے کا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دھوئیں کی بو آ رہی تھی۔ بڑے تلخ لہجے میں آپا کی آواز آئی کون ہے اس وقت؟ میں نے کہا میں ہوں آپا، دروازہ کھولیں۔ میری آواز سن کر اندر جیسے سب گمسم ہو گئے، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے کہا آپا دروازہ کھولیں، ہم اتنی دور سے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو پورے صحن میں دھواں دھواں تھا۔ میں نے کہا اتنا دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں اندر آ گئی، میں نے دیکھا کہ آپا کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی آتے ہی تمہیں اسد کی پڑ گئی، بیٹھو آرام کرو، بتاتی ہوں وہ کہاں ہے۔ لیکن مجھے کہاں چین تھا۔ میں نے سامان صحن میں رکھا اور آپا کے سب کمروں کو دیکھنے لگی، لیکن مجھے کہیں بھی اسد نظر نہیں آیا، نہ ہی میرے بہنوئی گھر پر تھے۔ میں نے کہا آپا اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امتیاز اسے ہاسپٹل لے کر گئی ہیں، صبح تک آ جائے گا۔ میں نے کہا میرا بچہ ہاسپٹل میں ہے اور آپ گھر پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ ہاسپٹل کیوں نہیں گئیں؟ وہ کہنے لگی میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری بہن مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں وہ کس ہاسپٹل میں ہیں، میں بھی زاہد کے ساتھ جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی، ابھی امتیاز آ جائے گا۔ وہ کہنے لگی تم لوگ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے کھانا دیتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنے بچے سے ہر حال میں اور ہر صورت ملنا ہے۔ اب تو زاہد بھی پریشان تھا۔ وہ کہنے لگا آپا آپ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، بتا کیوں نہیں دیتی کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے؟ ہمیں نہ بھوک ہے اور نہ ہی ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، بس آپ بتائیں کہ امتیاز بھائی اسے کس ہاسپٹل میں لے کر گئی ہیں، ہم دونوں اپنے بچے سے مل کر آتے ہیں، وہاں سے آ کر ہی کچھ کھائیں گے۔ لیکن اس بات پر آپا چپ ہو گئیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے کہا آپا آپ چپ کیوں ہیں؟ لیکن وہ یوں تھیں جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں، کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی باہر کا دروازہ کھٹکا، میرا دل بھی بڑا بے چین تھا۔ تیز قدموں سے چل کر زاہد نے دروازہ کھولا تو سامنے امتیاز بھائی کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کی بھی رنگت اڑی تھی، لیکن ان کے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے کہا امتیاز بھائی اسد کہاں ہے؟ انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور اندر آ گئے۔ وہ کہنے لگے اپنی بہن سے پوچھو۔ آپا رونے لگی۔ میرا تو دل یوں تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا کہاں ہے میرا بچہ؟ وہ کہنے لگی کہ وہ مر گیا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، پھر رونے لگی، لیکن میں گمسم ہو گئی، میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں نے دیکھا میری آپا رو رو کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھیں۔ میرا بیٹا مرا نہیں تھا، بلکہ میری آپا نے اسے مار ڈالا تھا، کیونکہ اسے اپنی اولاد چاہیے تھی، اور کسی عامل کے کہنے پر اس نے میرا بچہ لیا تھا۔ عامل نے کہا تھا کہ اگر تم کسی کا بچہ لو اور 2 سال تک اسے پالو، پھر اس کی بلی چڑھاؤ، تو تب جا کر تمہیں اپنی اولاد ہوگی۔ اور آج ہی انہوں نے میرے بچے کو مار کر کچھ غلط عمل کیے۔
इम्तियाज भाई ने इनका साथ दिया, आपा को ना समझाया और मेरे बच्चे को दफना दिया। मैं फूट फूट के रो रही थी और जाहिद मुझे गुस्से और नफरत से देख रहा था। वो कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा बच्चा किसी को ना दो। तुमने मेरा बच्चा अपनी बहन को दे दिया जिसे सिर्फ अपनी औलाद से गर्ज था। इसने मेरे बेटे को अपनी खातिर कुर्बान कर दिया और अल्लाह ने तुमसे मजीद बच्चा पैदा करने की सलाहियत को खत्म कर दिया। मेरा जी चाह रहा है तुम्हें तलाक दे दूं, तुम्हें छोड़ दूं। अगर मुझे अपने बेटे हमजा का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता। कहने लगा, मैं दुकान भी बेच दूंगा और इनके 10 लाख इनके मुंह पे मारूंगा। मुझे इनके पैसों की जरूरत नहीं। मैं रोते धोते वापस कराची आई और इस बात को 5 साल गुजर गए। मैं रोज रोती हूँ, अल्लाह के हजूर माफिया मांगती हूँ कि वो मेरे इस गुनाह को माफ कर दे। अपनी औलाद का दर्द अपना ही होता है। जरूरी नहीं कि बच्चा लेने वाला इसे मां बनकर भी पाले, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हर बार वैसा ही हो जैसा कि मेरी बहन ने किया। लेकिन फिर भी मेरी आप लोगों से विनती है, अपने बच्चों को कभी भी बोझ मत समझें। अगर अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है तो खुशी से इसे कबूल करें और खुद पालें। कुछ अरसे बाद ही पता चला कि आपा उम्मीद से हो गईं, लेकिन मुझे अपनी आपा की इस खुशी में कोई खुशी नहीं थी। खुदा की करनी ये हुई कि इनके घर में बेटा पैदा हुआ, लेकिन ठीक 2 साल बाद वो भी मर गया। फिर वो धाड़े मार मार कर रो रही थीं, मुझसे माफी मांग रही थीं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने कहा, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरे बच्चे का कत्ल किया है और आप इसकी सजा जरूर भुगतेंगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं अपने साथ किए गए जुल्म को तो शायद भूल भी जाती, लेकिन आपने मेरे बच्चे को मारा है। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरी बहन रो रही थी, लेकिन मुझे इस बार इस पे तरस नहीं आया और मैं सोच रही थी कि काश मैं इस वक्त भी तरस ना खाती और अपने असद को अपने ही सीने से लगा के रखती, क्योंकि अल्लाह ने ये नेमत मुझे दी थी और मुझे इस नेमत की कदर करनी चाहिए थी। तो नाजरीन, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद इस तरह की सब कमोस कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।